बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 खबरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस कादी फाइसा के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इम्तिहान में डाल दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए ये किस किस्म का इम्तिहान है, इसकी तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। दूसरी खबर में हम जिक्र करेंगे NA 75 डस्का के इंतखाबी मार्के पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 75 डस्का के इंतखाबी मार्के और नताइज के हवाले से क्या नतीजा अखज़ किया है, इलेक्शन प्रोसेस में किस किस्म की बद इंतज़ामियों की निशानदेही की गई है और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म का फैसला आने का इम्कान है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर में सेनेट का इंतखाबात के हवाले से आज कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नॉमिनेशन पेपर पर फैसल वाडा से ना सिर्फ जवाब तलब किया है बल्कि उन्हें ज़ाती हैसियत में कल अदालत में तलब कर लिया गया है और परवेज़ रशीद की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है कि परवेज़ रशीद के नॉमिनेशन पेपर क्यों मुस्तरद किए गए, इस पर जवाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा कराया जाए। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस कादी फाइसा के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस किस्म के इम्तिहान में डाला है। नाज़रीन, इस खबर पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इस मामले का थोड़ा सा मैं पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से ये मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुनाया गया था कि जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है, ये रेफरेंस नाकाबिले समात है और इस रेफरेंस को 10 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर नाकाबिले समात करार देते हुए कलअदम कर दिया था। इस फैसले में 7 जजेस की जानिब से ये फैसला भी सुनाया गया था कि हुकूमती रेफरेंस में जस्टिस कादी फाइसा की फैमिली के हवाले से लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी का जो मामला उठाया गया है, इसकी फ़र्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, फ़र्दर तहकीकात होनी चाहिए और 7 जजेस ने लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर FBI को तहकीकात करने का हुक्म दिया था। लेकिन 10 जजेस में से 3 जजेस ऐसे थे जिसने 7 जजेस के फैसले के साथ इख्तलाफ किया था और 3 जजेस का ये कहना था कि इस मामले पर फ़र्दर किसी किस्म की तहकीकात नहीं होनी चाहिए और इस मामले को फ़र्दर तहकीकात के लिए FBI के पास रेफ़र ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फैसले के बाद FBI ने लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर अपनी इंक्वायरी का आगाज़ किया था, तहकीकात का आगाज़ किया था। लेकिन इसी इसना में जस्टिस कादी फाइसा, सरीना ईसा और वकला की दीगर तंजीमों की जानिब से 19 जून के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। 7 रुकनी जजेस में से जो 7वें जजेस थे, जस्टिस फैसल अरब रिटायर्ड हो चुके थे और जब पहली समाअत हुई तो जस्टिस कादी फाइसा के वकील मुनीर मलिक, जस्टिस कादी फाइसा की अहलिया सरीना ईसा और वकला की तंजीमों के जो वकला अदालत में पेश हुए थे, उनकी जानिब से 6 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए गए थे। वकला का अदालत में यह कहना था कि क्योंकि 19 जून का जो फैसला है वो 10 रुकनी बेंच की जानिब से दिया गया था, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक जो बेंच फैसला देता है वही बेंच जो है वो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर फैसला करता है। तो ये जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे बेंच की तश्कील पर कि 6 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए बल्कि 10 रुकनी बेंच होना चाहिए, इस पर 10 दिसंबर को जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, जो आज 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस उमरता बंदियाल ने पढ़कर सुनाया है। फैसले में यह कहा गया है कि नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों का जो मामला है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाए। रजिस्ट्रार इस हवाले से नोट तैयार करेगा और नोट तैयार करने के बाद ये फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने प्लेस की जाएगी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील देने के हवाले से अपना सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करेंगे। फैसले में ये भी कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्ट्रम होते हैं और बेंच तश्कील देने का जो सवाबदीदी अख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक जो बेंच फैसला देता है वही बेंच नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों पर समाअत भी करता है। अब यहाँ पर बताना आपको यह है कि इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान कैसे शुरू होता है। नाज़रीन, 8 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को तो फैसला महफूज किया गया था, 8 दिसंबर को जब इस केस की सेकंड लास्ट समाअत चल रही थी तो सरीना ईसा, जस्टिस कादी फाइसा के वकील मुनीर मलिक और वकला की तंजीमों के जो वकील थे रशीद रिजवी, उनकी जानिब से बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए गए थे। सबसे जो वर्स या सबसे जो सख्त एतराज़ उठाया गया था वो सरीना
عیسیٰ کی جانب سے اٹھایا گیا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان پر نہیں چھوڑ سکتے۔ سرینا عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے فریق ہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب جسٹس قاضی فائصہ کے ریفرنس پر سماعت ہوئی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد اس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے۔ سرینا عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 10 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا، 3 ججز نے تو یہ معاملہ FPR کو بھیجنے کی مخالفت کی تھی، لیکن جو ڈسینٹنگ نوٹ ہیں ان 3 ججز کے، منورٹی ججز کے، میرا ان کے فیصلے کے ساتھ بھی اختلاف ہے، تو لہٰذا 10 رکنی بینچ یا 9 رکنی بینچ بنانا چاہیے جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جس پر جسٹس عمر بندیال نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ نے جو درخواستیں دائر کی ہیں بینچ کی تشکیل کے اوپر، جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو رجسٹرار کو خطوط لکھے گئے ہیں وکلاء کی جانب سے چیف جسٹس کو جو درخواستیں دی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام درخواستیں چیف جسٹس آف پاکستان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بینچ کو بھجوا دی ہیں، اور اب یہ بینچ فیصلہ کرے گا، 6 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ 6 رکنی بینچ کرے گا، 7 رکنی بینچ کرے گا، یا پھر 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ 8 دسمبر کی بات ہے اور پھر 10 دسمبر کو اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تو جسٹس عمر بندیال کے ان ریمارکس سے ایسا تاثر ملا تھا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ چیف جسٹس کو نہیں بھیجا جائے گا، اور چیف جسٹس محتاط ہیں کہ انہیں، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ ممبر ہیں، چیئرمین ہیں، تو لہٰذا انہیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور شاید اسی لیے جو اعتراضات کی درخواستیں یا خطوط تھے جو سرینا عیسیٰ، جسٹس قاضی فائصہ کے وکیل اور دیگر وکلاء کی جانب سے رجسٹرار کو لکھے گئے تھے، چیف جسٹس کو لکھے گئے تھے، اس پر فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ 6 رکنی بینچ کے سپورٹ کر دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ لیکن آج جو فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس فیصلے کے بعد اب دوبارہ سے یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائے گا، اور اب چیف جسٹس بینچ تشکیل دینے کا یہ مشکل ترین فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، یہ جو فیصلہ آج سنایا گیا ہے، اس فیصلے میں پاناما کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ پاناما کیس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب 20 اپریل کو 5 ججز کی جانب سے 5 ججز میں سے 2 ججز نے نواز شریف کو ڈائریکٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، اور 3 ججز جو ہے وہ GIT کی طرف چلے گئے تھے، اور جب GIT کی رپورٹ آئی تھی، رپورٹ کے بعد جو آرڈر جاری کیا گیا تھا، غالباً جولائی کا مہینہ تھا، تو وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ 5 ججز نے جو آرڈر تھا وہ متفقہ طور پہ اناؤنس کیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف، نااہلی کے فیصلے کے خلاف نواز شریف کی جانب سے جو نظر ثانی کی درخواستیں آئی تھیں، وہ نظر ثانی کی درخواستوں پر بھی 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس نے اس سے پہلے متفقہ طور پر نواز شریف کو مختلف گراؤنڈ کے اوپر نااہل قرار دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ تو اس فیصلے سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ خود سے تو اس 6 رکنی بینچ نے فیصلہ ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن تاثر یہی ملتا ہے کہ اب چیف جسٹس کو جب یہ معاملہ بھیجا جائے گا تو اس پر بھی 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور یہ امتحان ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، کیونکہ پہلے انہوں نے بڑا محتاط رویہ اپنایا تھا، بینچ پر جو اعتراضات آئے تھے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اور بینچ کو اختیار دیتے تھا کہ آپ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ کریں۔ دوسری خبر کے حوالے سے ذکر کر لیتے ہیں کہ جو NA-75 کا انتخابی مارکہ ہوا ہے، جس پر بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز، مریم نواز کی جانب سے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، الیکشن پروسیس میں ٹیمپرنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو 20 پولنگ اسٹیشن کے نتائج تاخیر سے موصول ہوئے تھے، اس پر الیکشن کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا، جو آج ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے 4 پوائنٹس ہیں، میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ الیکشن کمشنر کو رات 2:30 بجے نتائج موصول نہ ہونے کے حوالے سے اطلاع کر دیا گیا تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان سے تاحال جو ہے وہ نتائج موصول نہیں ہوئے۔ دوسرا نقطہ یہ بتایا گیا کہ 360 میں سے 20 کے نتائج جو ہے وہ جب موصول نہ ہوئے تو اس کے بعد پریزائڈنگ افسران کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا، لیکن پریزائڈنگ افسران کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ ٹیلی فونکلی یا کسی دوسرے سورس کے ذریعے نہ ہو سکا۔ تیسرا جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ جن پی اوز کے ساتھ پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا تھا رات 2:30 بجے کے بعد، وہ صبح 6 بجے جو ہے وہ انتخابی ریکارڈ کے ساتھ پورے جو ہے وہ ریکارڈ کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں پہنچے تھے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیونکہ تاخیر سے یہ پریزائڈنگ افسران جو ہے وہ پہنچے تھے تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جو انتخابی نتائج ہیں اس میں رد و بدل کیا گیا ہوگا، اس میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کا خدشہ موجود ہے۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر جب کل الیکشن کمیشن اس معاملے کی NA-75 کے انتخابی مارکے کی سماعت کرے گا
تو لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ یا تو پھر 20 یا 23 پولنگ اسٹیشن میں ری پولنگ کی طرف جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پورے الیکشن پروسیس کے دوران جو ہے NA 75 میں جو تصادم دیکھا، جو فائرنگ دیکھی، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھی، ہو سکتا ہے کہ یہ سماعت کرنے کے بعد جو ہے وہ پورے حلقے میں جو ہے وہ دوبارہ سے ری پول کا الیکشن کمیشن کی جانب سے حکم دیا جائے۔ تو کل جو الیکشن کمیشن میں سماعت ہونے جا رہی ہے، اس پر الیکشن کمشنر نے جو ریٹرننگ آفیسر ہے اسے بھی کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، متعلقہ فریقین کو بھی ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے۔ تیسری خبر سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، جو آج مختلف الیکشن ٹریبونل میں نامینیشن پیپر کے حوالے سے سماعتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو MKM کے 2 ایسے امیدوار ہیں جنہیں کہ نامینیشن پیپر کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب MKM کے ان دونوں امیدواروں کو جو سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن دو جو معاملات ہیں جنہیں سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا کہ فیصل واڈا کے جو نامینیشن پیپر کو پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے، اس پر الیکشن ٹریبونل کیا فیصلہ کرتا ہے، اور جو پرویز رشید نے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف نامینیشن پیپر مسترد ہونے کے خلاف جو اپیل دائر کی ہے، اس پر الیکشن ٹریبونل میں کیا سماعت ہوتی ہے۔ تو فیصل واڈا کے جو نامینیشن پیپر عبدالقادر مندوخیل جو 2018 کے الیکشن میں فیصل واڈا کے مخالف امیدوار تھے، آج الیکشن ٹریبونل میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے رشید رضوی نے عدالت میں وکالت کی ہے۔ رشید رضوی کا یہ کہنا تھا کہ دوہری شہریت کے معاملے پر فیصل واڈا نے حقائق چھپائے، جھوٹا بیان حلفی جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرایا تھا، لیکن سینٹ کے الیکشن میں جو نامینیشن پیپر فیصل واڈا نے جمع کرائے ہیں، ان نامینیشن پیپر پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے اعتراضات نہیں سنے اور فیصل واڈا کے نامینیشن پیپر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس پلی کے بعد، ان دلائل کے بعد، الیکشن ٹریبونل نے نہ صرف فیصل واڈا کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، بلکہ ان کی دوہری شہریت کے معاملے پر تحریری جواب بھی فیصل واڈا سے طلب کر لیا ہے۔ تو جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فیصل واڈا کی مشکلات جو ہے وہ کم نہیں ہوں گی، تو اس کا ایک عکس ہم نے آج الیکشن ٹریبونل میں دیکھا ہے، اور یہاں پر بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچے گا، اور اگر فیصل واڈا سینیٹر منتخب ہو بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی پینڈنگ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے۔ تو مشکلات جو ہیں وہ فیصل واڈا کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اپیل جو دائر کی گئی تھی پرویز رشید نے اپنے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہونے کے بعد، آج الیکشن ٹریبونل نے اس پر سماعت کی ہے۔ احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ پرویز رشید کی جانب سے الیکشن ٹریبونل میں پیش ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ ہم نے اپنے پیسے جمع کرانے کے حوالے سے جو 96 لاکھ کا نادہندہ قرار دیا گیا ہے پرویز رشید کو، یہ پیسے جمع کرانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ بلینک چیک جو ہے وہ دستخط کے ساتھ یا پتہ نہیں کس طریقے سے وہ ہم نے جمع کرانے کی ریٹرننگ آفیسر کو بھی پیشکش کی تھی، لیکن ہماری تمام جو ہے وہ پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ہمارے نامینیشن پیپر کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جس کے بعد آج الیکشن ٹریبونل نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن اور جو متعلقہ فریقین ہے پنجاب ہاؤس ہے، اس سے کل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ تو یہ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔